बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान अब्बासी और रिपोर्टर्स डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 12 फरवरी को आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश हुई, जिस पर 25 मेंबरान असम्बली ने दस्तखत किए और सबमिट करवाई। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद थी, जिसके नतीजे में इमरान खान आज अपने ओहदे से सुखदोश हुए, उनको फ़ारिग किया गया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का जो एक सिलसिला था उसकी एक कड़ी है। नाज़रीन, आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने मुबैना तौर पर जो साजिश करने वाले चंद वज़रा थे उनको बरतरफ कर दिया। एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक उन 5 वज़रा को फ़ारिग कर दिया गया। नाज़रीन, हम ये तो बात हुई तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से। आज हम बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद हैं, साबिक़ मेंबर कानून साज असम्बली हैं ताहिर कोकर। हम उनसे बात करेंगे और उनके पास कुछ शवाहिद हैं, कुछ सबूत हैं जो हमारे जो मेंबरान कानून साज असम्बली हैं उनके हवाले से, जो महाजरीन की सीटों से लड़कर जो महाजरीन के जो हल्का इंतखाब से जो मुंतखब हुए और इस वक्त मेंबर कानून साज असम्बली हैं, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स पर वो महाजरीन के हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, उन्होंने वो जाली हैं। सबसे पहले तो ताहिर खोकर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ताहिर साहब, आज़ाद कश्मीर में अदम-ए-इत्तेमाद आन पहुंची है। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की वजह से आज 5 वज़रा भी फ़ारिग हो चुके हैं। शॉर्टली सबसे पहले हम उस स्टोरी की तरफ जाने से पहले ये बताएं कि ये जो 5 मेंबरान असम्बली आज फ़ारिग हुए हैं, आप भी मेंबर कानून साज असम्बली रहे हैं, तो उन 5 का आइनी तौर पर क्या वज़ीर-ए-आज़म उनको फ़ारिग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं जनाब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके इस प्रोग्राम में मैं आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से कोई वजाहत कर सकूँ। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का इस्तकाक है, उन्होंने 5 वज़रा को जो है बरतरफ़ किया है, तो वो कैबिनेट से बरतरफ़ हुए हैं, मेंबरान असम्बली हैं वो, और वो अपने जो ग्रुप के साथ इंटैक्ट हैं। तो अब देखते हैं आगे सूरत हाल क्या पैदा होती है। जी बिल्कुल। ताहिर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये इस्तिकाक है कि वो किसी भी अपने जो मेंबर कानून साज असम्बली में जो वज़रा हैं या कैबिनेट के जो मेंबर हैं उनको वो इस तरह बरतरफ कर सकते हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ अगर उनके सामने कुछ शवाहिद आते हैं या उनकी मिसकंडक्ट या कोई भी इस तरह का, तो अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से अपना क्या लाएअमल तैयार करते हैं और जिन्होंने अदम-ए-इत्तेमाद पेश की हुई है वो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन अब बात करेंगे हम आज के अपने जो जिस वजह से हमने ये प्रोग्राम आज किया है। ताहिर साहब, क्या वो कौन से लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जाली स्टेट सब्जेक्ट और जाली डॉक्यूमेंट्स पर मेंबर कानून साज असम्बली बनकर इस वक्त कानून साज असम्बली की नशिस्तों पर विराजमान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम इशू के हवाले से बात की है। अब देखें, आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं, उनमें से मैं गुज़िश्ता 8 महीनों से इस तमाम मामले की तहकीक कर रहा हूँ, इसकी तह पे जा रहा हूँ। इस सिलसिले में मैंने यानी हर उस महकमे में जाकर तहकीकात की, क्वाइफ जमा किए और जो तस्दीकें करवाईं, ताकि मैं ये साबित कर सकूँ कौम के सामने कि एक तरफ तो हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कश्मीर के अंदर मुदाखलत कर रहा है और हिंदुओं को वहाँ स्टेट सब्जेक्ट और डोमिसाइल जारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये पीटीआई की इस हुकूमत में पहली दफ़ा नॉन कश्मीरी गैर रियासती लोग जो है वो मेंबर असम्बली बने हैं। उनके तमाम तर सबूत शवाहिद जो मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि इस असम्बली में इस वक्त 4 मेंबरान असम्बली ऐसे हैं जो कश्मीरी नहीं है, और उसके तमाम तर सबूत जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ आज जो है एक मेंबर के हवाले से कुछ तफसीलात जो है वो आपको शेयर करूँगा, ताकि इस सिलसिले में मैं सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर, हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर, एहतसाब ब्यूरो और दीगर जो अदारे हैं उनसे ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी छानबीन करें और इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करने के बाद कार्रवाई करें। और ये लोग जो है इस वक्त अदम-ए-इत्तेमाद के हवाले से बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं आला होटलों में, इनको तो जेल में होना चाहिए। और ये हमारे कश्मीरियों का इस्तकाक जो है मजरू करते रहे हैं, और पिछले कई इलेक्शंस में ये लोग जो है वो मेंबर असम्बली बनते रहे और किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सबसे पहला
جو ٹارگٹ ہے اس کو میں شیئر کرتا ہوں. ان کا نام بتا دیں. میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ مثلاً غلام محی الدین دیوان جو کہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے, یہ کوئی 5-6 دفعہ MLA بن چکے ہیں, یہ وزیر بھی رہے ہیں, یہ 94 سے آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر 96 میں پہلی دفعہ یہ ممبر اسمبلی بنے. تو انہوں نے 94 میں اسٹیٹ سبجیکٹ اپنا بنوایا اور بنوا کے یہ پہلی دفعہ اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور انہوں نے الیکشن لڑا, الیکشن جیت گئے. صاحب یہاں پہ آپ چونکہ اس پہ آپ نے اپنی ڈیٹیل بھی سامنے رکھی ہوئی ہے, یہ بتائیں کہ 94 میں جب انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ بنایا تو وہ کس طرح بنایا, یعنی کس طرح ممکن ہے کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ بنواتے وقت ثبوت کے طور پر اپنے والد صاحب کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ساتھ کاپی لگائی. ان کے والد صاحب کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ انہوں نے شو کیا ہے, وہ جب میں نے اس کے بارے میں تحقیقات شروع کی اور مختلف اداروں سے جب اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ اس کے والد کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو 63 کا بنا ہوا ہے اور وہ جعلی ہے, بوگس ہے, اس کا کوئی ریکارڈ کسی محکمے کے پاس نہیں ہے. اور میرے پاس اس وقت کمشنر بالیات, DC اور تحصیلدار کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ اس کی میرے پاس موجود ہے. اور انشاءاللہ میں اگلے چند روز میں عدالت میں جا رہا ہوں اور ان سب کو وہاں بے نقاب کروں گا. اب ان کے والد کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ جعلی ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا, بھائیوں کا, اپنے ماموں کا, چچا زاد جو رشتہ دار ہیں ان کا, تو وہ تمام کی جو تحقیقات کی گئی تو اس وقت اس کے خاندان کے 35 سے زائد افراد ہیں جن کے تمام اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہیں. اور انہوں نے ملی بھگت سے محکمے کے اخبار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت سے یہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ بنوا کر اپنے آپ کو کشمیری ظاہر کیا. اور مختلف قسم کی جو ہے امارات, جس طرح کشمیر کالونیوں میں جو پلاٹ بھی لیے, ٹھیک ہے جی, زمینیں الاٹ یعنی کروائیں. لیکن یہ سارا جو ہے وہ اب بات آتی ہے اس کے والد کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ اننت ناگ میں پیدا ہوئے اور اننت ناگ سے یہ 47 کے بعد لاہور شفٹ ہوئے. اچھا, جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے والد کی جائے پیدائش جو ہے وہ لاہور ہے. صحیح. اور یہ 1927 میں لاہور میں پیدا ہوئے. وہ آپ نے کس سے تحقیق کی؟ وہ میں نادرا میں گیا, نادرا سے ان کا سارا فیملی ریکارڈ جو ہے وہ نکلوایا اور اس کے ثبوت میرے پاس ہے. اس کے والد کی جائے پیدائش جو ہے وہ لاہور ہے اور یہ لاہور سے ہی بلانگ کرتے ہیں اور یہ پنجابی ہیں لاہور کے. اور اب جب کہ اس کا والد بھی, اس کا سسر, اس کے دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پاس بوگس ڈاکومنٹس ہیں اور جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. تو میں حکومت پاکستان سے اور خصوصاً وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کروں گا کہ اس معاملے کی چھان بین کی جائے, کیونکہ یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اور 3 MLA بھی ہیں جن کے بھی کاغذات جعلی ہیں, اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہیں اور جعلی ڈاکومنٹس میں وہ ممبر اسمبلی بنے ہوئے ہیں اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی حکومت ہوتے ہوئے میں سمجھتا تھا کہ کوئی انصاف نہیں ملے گا, لیکن اب مجھے امید ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے پچھلے 1 سال سے, ان لوگوں کے خلاف جو میں نے شواہد جمع کیے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. یہاں آپ اس دیکھ سکتے ہیں جی, اسکرین پہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نادرا کا ریکارڈ ہے ان کے والد صاحب کے بارے میں کہ ان کی فیملی کہاں سے بلانگ کرتی ہے, کہاں پیدا ہوئی ہے سارے. تو یہ ہے. اس کے بعد یہ دیوان صاحب کے والد کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے جو جعلی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ساتھ لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جس سے یہ ظاہر کر سکیں یہ کشمیری ہے. صحیح ہے, نہ کوئی الاٹمنٹ ہے, نہ کوئی زمینوں کے کاغذ ہیں, نہ کوئی مقبوضہ کشمیر ہے. پھر ان کی فیملی کے یہ لوگ ہیں, مختلف رشتہ دار ہیں, تو تقریباً یہ 20-25 فیملیز ہیں, ان کے بھی اسٹیٹ سبجیکٹ بنے ہوئے. ان میں سے تقریباً 90% کے اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو چکے ہیں کہ یہ جعلی ہیں, ٹھیک ہے, بوگس ہے. تو یہ چیزیں ساری موجود ہیں. اسی طرح یہاں پہ طاہر صاحب ہم ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے کہا کہ ان کی جو ڈاکومنٹس, ان کے والد کا جو ڈاکومنٹس تھا, ان کی جائے پیدائش ہے وہ اننت ناگ بتائی ہے مقبوضہ کشمیر میں, تو نادرا کا ریکارڈ بھی. تو کیا اتنا بڑا اس میں ابہام یا اتنی بڑی چیزیں جو گیپ ہے اتنا بڑا, وہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں؟ جی, یہ
بس انہوں نے فراڈ کیا ہے. فراڈ کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ کشمیری مہاجرین کا حق جو ہے وہ یوز کیا ہے, اور یوز کر کے اب اس وقت اتنا کوئی لمبا چوڑا سسٹم نہیں تھا کہ لوگ اس کے پیچھے چیک کروائیں. اب میں نے کیونکہ پچھلے 1 سال سے میں لاہور میں تھا, اور اس سے پہلے دیوان صاحب نے ایک ان کے ساتھ میری ایک آڈیو تھی جو لیک ہوئی, اس میں بھی انہوں نے اس وقت ٹکٹوں کے حوالے سے جو بات کی کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے ٹکٹ بیچے گئے, کس طرح لین دین ہوا, اور وہ ایک ثبوت تھا جو ان کی موجودگی میں, وہ بھی پارلیمانی بورڈ کے یعنی ممبر تھے دیوان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو کم از کم مہاجرین کے ان 12 حلقوں کے لیے ان کے سارے اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ یعنی کالعدم کرا دیے جائیں پچھلے, اور اثر تحقیقات کی جائے, اور جو کشمیری اصل کشمیری ہیں ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ جاری کیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہائی کورٹ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میں ہائی کورٹ میں نہیں جا سکا. اب انشاءاللہ اگلے چند روز میں تمام ثبوت اور شواہد لے کر ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں, اور ان کو آزاد کشمیر اسمبلی سے جو ہے کارعدم یہ کرواؤں گا. اور کوشش یہ ہے کہ انہوں نے جتنے ٹنیور میں جو یعنی مراحت حاصل کی ہیں وہ ساری واپس کی جائیں. اور کشمیری قوم کے ساتھ یہ ایک دھوکہ ہے, فراڈ ہے کہ جعلی ڈاکومنٹس بنا کر جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ پر آپ یہاں آ کر ایم ایل اے بنتے ہیں اور جو مراحت لیتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ حکومتوں کو جو ہے بلیک میل بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اصلی کشمیری کون ہے اور نقلی کون. طاہر صاحب, آپ نے بات کی, آپ کی ایک آڈیو بھی ہم نے سنی تھی. یہ بتائیں کہ آپ بھی امیدوار تھے ٹکٹ کے, تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا؟ دیکھیں, میں تین مرتبہ پہلے بھی ایم ایل اے رہا ہوں, اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 3 الیکشن بغیر پیسوں کے لڑے ہیں, اور بغیر کسی کو 1 روپیہ دیے ہوئے میں سیاست میں آیا ہوں. اور اپنے سیاست میں جو رول تھا میرا وہ سب کے سامنے ہے, جو وزارتیں مجھے دی گئیں, جن پہ جو کام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس دفعہ جب مجھے بیرسٹر صاحب نے جو ہے اس یقین دہانی پر پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے, اس حلقے میں ہمارے پاس امیدوار نہیں ہے, تو عین الیکشن سے 6-8 ہفتے پہلے ایسے لوگ سامنے آ گئے جنہوں نے پیسوں کے زور پر, اب میرے پاس مالی وسائل نہیں تھے کہ میں 5 کروڑ روپیہ دیتا علی امین جو گنڈا پور کو یا نیازی صاحب کو پیسے دیتا تو مجھے ٹکٹ ملتا. تو میں نے انکار کر دیا جی کہ میں اتنی بھاری مقدار میں رقم کا جو ہے وہ 5 کروڑ جی بالکل اس وقت پیسے مانگے گئے اور کروڑوں میں مانگے گئے, اور اس میں مختلف لوگ تھے جو کوئی کہہ رہا تھا جی 3 دے دیں, کوئی کہہ رہا جی 5 دے دیں, کوئی کہہ رہا ہے جو ہے 2 دے دیں, تو ہم ٹکٹ آپ کا مینیج کروا دیتے ہیں. اور مجھے صرف اس وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا کہ میں پیسے نہیں دے سکا. اچھا, 5 کروڑ کی بات ہوئی ناظرین, اور اس کے بعد ہم نے جو آج ایک بہت بڑا انکشاف ہوا یہاں پر, ایک ممبر قانون ساز اسمبلی ہیں جو غلام محی الدین جو دیوان ہیں, ان کے حوالے سے کہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جعلی ہیں, جو اسٹیٹ سبجیکٹ جس پر وہ ممبر قانون ساز اسمبلی اس وقت براجمان ہیں اپنے جو بطور رکن قومی اسمبلی. تو باقی بھی جو 3 لوگ ہیں, میں بھی کوشش کروں گا کہ کل یا پرسوں جو ہمارے طاہر کھوکھر صاحب ہیں سابق ممبر قانون ساز اسمبلی, سے کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل لی جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین, اپنے میزبان رضوان عباسی کو اجازت دیں, اگلے پروگرام تک کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ نیا جو اس میں جو نئے انکشافات ہیں ان لوگوں کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں. اپنے میزبان رضوان عباسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.